अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। बलूचिस्तान की सियासत में एक भूचाल आया हुआ है और ज़ाहिर है कि वहाँ पर जो वाक़यात गुज़िश्ता 4 दिनों में रूनुमा हुए हैं उनकी एक झलक जो है वो यकीनन सब ने देखी है। बजट इजलास के मौके पर जो कुछ हुआ, जिस तरीके से अपोजिशन ने एहतजाज किया और फिर उस एहतजाज के साथ साथ जिस तरह बख्तरबंद गाड़ी से असम्बली का दरवाज़ा तोड़ा गया और उसके बाद इन अपोजिशन अरकान के ऊपर मुकदमात बनाए गए। अब वो अपोजिशन अरकान जो हैं वो 3 दिन से बैठे हैं बिजलीघर थाने में और वो ये तकाजा कर रहे हैं कि उन्हें गिरफ़्तार किया जाए। अब ज़ाहिर है कि SHO साहब को ऐसे कोई अहकामात नहीं है कि वो इनको गिरफ़्तार करें, तो वो ये कह रहा है कि स्पीकर से पूछे बगैर गिरफ़्तारी नहीं हो सकती है। ये तमाम अरकान वहाँ कालीन बिछाए, गाँव तकिए बिछाए बैठे हैं और ज़ाहिर है कि एक माहौल तो बना हुआ है, लेकिन इसके नतीजे में जो इस वक्त बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल है, बलूचिस्तान असम्बली में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हैं सरदार यार मोहम्मद रिंद, वो सूबाई वज़ीर तालीम भी थे, उन्होंने अपने ओहदे से जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है। इससे पहले भी वो हुकूमत पर तनकीद कर चुके हैं और इस मरतबा भी उन्होंने हुकूमत पर काफ़ी तनकीद किया और ये बात कही है कि हम ऐसे कप्तान की टीम का हिस्सा हैं जो हर गोल जो है वो ख़ुद करना चाहता है। ये सूरत हाल जो है बलूचिस्तान की, वहाँ की जो सियासी मामलात जो हैं ये इस नहज तक जो हैं वो क्यों कर आए हैं। जाम कमाल के साथ जो कि वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के, इख्तलाफात की जो है वो नौइयत क्या है और क्या जाम कमाल की हुकूमत जो है उसको खदशात लाहक हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ नेशनल पार्टी के रहनुमा सनाउल्लाह बलोच मौजूद हैं, ये भी थाने के अंदर तशरीफ़ फरमा है दीगर अपोजिशन के अरकान के साथ। सनाउल्लाह बलोच साहब, ज़रा पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि आपके जाम कमाल के साथ इख्तलाफात की नौइयत क्या है, क्या वजह क्या है? थैंक यू नदीम साहब, शुक्रिया आपका। हमारा जाम कमाल के साथ कोई ज़ाती इख्तलाफ ज़ाती नौइयत का नहीं है, कबायली नौइयत का भी नहीं है। हमारा उनके साथ इख्तलाफ उनकी तर्ज हुक्मरानी पर है, उनकी तर्ज सियासत पर है, उनकी तर्ज जो निज़ाम है बलूचिस्तान में वो नाफिज करना चाहते हैं। जो यूनिटरी टाइप की उन्होंने हुकूमत बनाई है जिसमें वो फ़र्द वाहिद हैं, वो बलूचिस्तान के तमाम मामलात को जो है अपने काबू कंट्रोल में रखकर चलाना भी नहीं चाहते बल्कि रोकना चाहते हैं। अगर चलाते अकेले आदमी तो फिर भी शायद इसका कोई रिजल्ट निकलता। हमारा झगड़ा कोई 3 साल से उनके साथ ये है कि जो लोग मुंतखब नहीं हैं, गैर मुंतखब हैं, जिनको अवाम ने मुस्तरद किया है, आपने एक दुकान खोली हुई है, हर कोई एक कंसेप्ट पेपर उठा के ले आता है 20 करोड़ का, 30 करोड़ का, 40 करोड़ का। उस स्कीम की कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, उसका पब्लिक उसका कोई यूजेज नहीं है, इस्तेमाल नहीं है, पब्लिक के लिए नहीं होता है। आप वो डाल देते हैं PSDP में जो पब्लिक का मनी है, जो अवाम के टैक्सों का पैसा है। तो अवाम के टैक्सों का पैसा आप कैसे जो है इस तरह बदरबाद करते हैं। और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, आप बजट बनाने के अमल में कोई पार्टिसिपेटरी प्रोसेस नहीं है, अवाम की शमूलियत और शिरकत नहीं है, अवाम तालीम से महरूम है, बिजली से महरूम है, सर्दियों में गैस से महरूम है, गर्मियों में बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है। बलूचिस्तान में 18 लाख के करीब बच्चे तालीम से महरूम है। बलूचिस्तान में बढ़ती हुई बेरोजगारी ने और बड़ा पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन क्रिएट किया है। सरहदें हमारी आपने फेंस कर दी। तो ये जो हमारा पैसा 500 साढ़े 500 अरब सालाना होता है, इसको हम बड़े संजीदा तरीके से ऐसी जगह लगाएं ताकि ये सूबा जो है वो इस्तेकाम की तरफ बढ़े। नहीं सनाउल्लाह बलोच साहब, अब मेरा यहाँ पर आपसे एक सवाल है, चूँकि आप तो कौम परस्त लीडरशिप है, लेकिन बलूचिस्तान का ये अमूमी मसला नहीं है कि ये जितना पैसा ये आता है बलूचिस्तान के अंदर, जिसकी भी हुकूमत होती है, जो लोग भी बैठे हुए होते हैं, ये सब इसको अपना हक समझ के अपनी जेब के अंदर डालते हैं और आवाम जो हैं वो किसी के लिए भी अहमियत के हामिल नहीं है। ख़ास तौर पर मैंने बलूचिस्तान की जो इक़्तिदार में आई हुई लीडरशिप है उसको देखा है। मैंने इससे बेरहम लीडरशिप नहीं देखी है जो कि आवाम के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। जितना आप ये सोचें सनाउल्लाह बलोच साहब, जितना पैसा बलूचिस्तान को दिया गया है, बलूचिस्तान तो जन्नत नज़ीर होना चाहिए था। इसमें कोई शक नहीं है नदीम साहब, पहले बलूचिस्तान को पैसे मिलते नहीं थे। बलूचिस्तान में बहुत बड़ा हमारा जो झगड़ा था, हमारी गैस की कीमत थी, रॉयल्टी के इशू था, NFC में हमारी हिस्सेदारी नहीं थी। लेकिन जब बलूचिस्तान को 2010 के बाद 18 के बाद कुछ पैसे मिलने शुरू हुए तो फिर हमारे पास कोई एक निज़ाम नहीं है।
ہمارے پاس انفرادی طور پر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم جو ہے اس پیسے کے مالک ہیں، یہ پیسے ہمارے لیے رکھے ہیں، ہم اس کو جس طرح چاہیں خرچ کریں. لیکن گزشتہ 3 سال سے میں نے جب ہم اسمبلی میں پہلی دفعہ آئے ہم نے یہی ڈبیٹ شروع کیا کہ بلوچستان کے یہ جو تکالیف ہیں، مشکلات ہیں، دکھ ہیں، درد ہے، رنج ہیں، غم ہیں، بے روزگاری ہے، یہاں پر تعلیم کی کمی ہے، اور یہاں پر جو مسلسل عدم استحکام کا ایک سائیکل جو ہے وہ 10-15 سال بعد آتا ہے، وہ یہاں کے ڈیولپمنٹ فریم ورک میں بہت بڑے فالٹ لائنز ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم 3 سال سے سمجھا رہے ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. تو پیسہ کرپشن اسی لیے ہوتا ہے، اور یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ کرپشن اسی لیے ہوتا ہے کہ افراد جو ہے وہ آپ کے ڈیولپمنٹ ایجنڈے کو انفلوئنس کرتے ہیں. یعنی بلوچستان کے اندر ڈیولپمنٹ جس کو نام دیا جاتا ہے تو دراصل افراد کی مرضی اور منشا کے مطابق کچھ اسکیمیں ہوتی ہیں جس سے کمیشن بھی مل سکتا ہے، جس میں کرپشن کی بہت بڑے امکانات ہے. بلوچستان کا 550 ارب روپے کا پی ایچ ڈی اس دفعہ آیا ہے، 120 ارب روپے کا ہمارا خسارہ ہے، اور ہمارا تقریباً 3 سالوں میں جو جام کمال کی حکومت ہے 1800 ارب روپے اس نے خرچ کیے ہیں. لیکن 1800 ارب خرچ کرنے کے باوجود تعلیم کی شرح 9% پیچھے گئی ہے، صحت کے شعبے میں بلوچستان 12% پیچھے چلا گیا ہے، بے روزگاری بلوچستان میں بہت درجہ بڑھ گئی ہے، سیاسی عدم استحکام بہت بڑھ گیا ہے. گزشتہ 5 مہینے میں 180 تخریب کاری، دہشت گردی، اغوا برائے تاوان، صحافیوں کے قتل، روڈوں پہ قتل، ایون کہ کل تفتان جیسے علاقے، بارڈر کے علاقے میں 6 کروڑ روپے کا ایک ڈاکہ پڑ گیا، سرکار کے پیسے وہاں سے لوٹ لیے گئے. اچھا، اس میں آپ نہیں، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں ثناء اللہ بلوچ صاحب، آپ لوگ بجٹ آنے سے پہلے بیٹھے رہے، شاہراہیں بند کر کے احتجاج کرتے رہے، بجٹ اجلاس آیا، آپ نے گیٹ بند کیا، گیٹ توڑا گیا، گملے چل گئے. کیا یہ اس طرح کی نوعیت جام کمال صاحب سے آپ کے مذاکرات جو ہیں وہ بات چیت جو ہے وہ آگے کیوں نہیں بڑھتی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نذیر صاحب آپ تو خود رول آف لا کو سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں ہماری بلوچستان اسمبلی کا ایک رولز آف پروسیجر ہے جس کو 1974 کا اس کا ایک سیکشن ہے، اگر آپ ویب سائٹ پہ بھی جائیں دیکھ لیں گے، 115A اس کو کہتے ہیں. اس کے تحت فیبروری اور اپریل کے مہینے میں پری بجٹ ڈسکشن ہوتا ہے، اور پری بجٹ ڈسکشن کے پیچھے انٹینشن اس آرٹیکل کا، اس سیکشن کا یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً جو صوبے کے اہم مسائل ہیں، گمبھیر مسائل. اب گمبھیر مسئلہ کیا ہے کہ بلوچستان جو ہے اس وقت سب سے زیادہ انرجی کیا کہتے ہیں کہ اینگری یا انرجی جو ہے ڈپرائیوڈ پروونس ہے. 1 میگا واٹ بھی ہم اس 10 سال میں جو ہے بلوچستان کے سسٹم میں ایڈ نہیں کر سکے. بلوچستان جو ہے ان امپلائمنٹ میں آگے ہے. تو یہ چیزیں جب آپ وہاں ڈسکس کرتے ہیں، پھر جب آپ کے پاس 500-550 ارب روپے، پھر اس کی جو ہے اس کو اسی طرح مختص کرتے ہیں سیکشن کے لیے جس پہ کنسنسس ڈیولپ ہو اسمبلی میں. تو انہوں نے جو ہے ہمارے بارہا کہنے کے باوجود، ہم نے اسمبلی کا اجلاس ریکوزٹ کیا، ہم نے درخواستیں دی، ہم نے ان کو اپیلیں کی، اب عدالتوں میں گئے کہ بھائی آپ یہ جو رولز آف لا ہے، رولز آف پروسیجر ہے، اس کو فالو کریں. انہوں نے نہیں کیا. پھر مجبوراً ہمیں جو ہے جب ہمیں پتا چلا کہ اس کو کریں گے نہیں، ہم نے 5 دن قبل بجٹ سے پہلے پھر احتجاج کی، اسمبلی کے باہر بیٹھے رہے، کیونکہ ایک شخص کو بھی ہم نے تکلیف نہیں دی تھی، ایک پھول بھی وہاں پر نہیں توڑا گیا. انہوں نے یہ تکلیف بھی نہیں تھی کہ 25 کے قریب اراکین اسمبلی بیٹھے ہیں جو 40 سے 45% بلوچستان کی آبادی کو جو ہے نمائندگی کرتے ہیں، کہ ہم ان کے ساتھ جا کے ملیں کہ جی آپ لوگ جو ہیں جو بجٹ کے حوالے سے بات چیت ہے آئیں کریں. ہم بیٹھتے ہیں، کوئی پری بجٹ آپ کو پریزنٹیشن دیں گے، ہماری ترجیحات کیا ہیں، ان سے آپ ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، یہاں آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کیا. تو جب یہ بجٹ پیش کرنے کے لیے آئے جو 18 جون کو، تو ہم نے کہا کہ جب آپ بڑی پری بجٹ ڈسکشن نہیں کرتے، باقی رولز آف پروسیجر کے کسی ایک سیکشن پہ بھی عمل نہیں کرتے، تو پھر یہ بجٹ والے سیکشن پہ کیوں عمل کرتے ہیں؟ اس اسمبلی کو بدنام کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے اپنے گھر میں بجٹ بنایا، آپ نے دکان کھولا ہوا ہے. نہیں، اس میں دیکھیں ثناء اللہ بلوچ صاحب، اس میں بلوچستان حکومت کا موقف یہ ہے کہ آپ کو اربوں روپے کے پروجیکٹس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، لیکن یہ تو آپ لوگ ایک قسم کی سیاسی بلیک میلنگ کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں سے حکومت کی کامیابی جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی ہے. کہ ہمیں کامیابی بھی ہضم ہو جاتا، ہمیں ان کی ناکامی سے کوئی، ان کی ناکامی بلوچستان کی ناکامی ہے. میں آپ کو الفیہ کہتا ہوں کہ ہم ان بدنیت اپوزیشن میں سے نہیں ہیں جو اپنے صوبے کو وہ کیا کہتے ہیں خدا نہ خواستہ اس کی جو ہے بدنامی یا اس کی جو برائی یا اس کی تکلیف کو چلو تو ہم انجوائے کریں. ہم نے جو ہے صرف ان کو یہ کہا کہ آپ رول آف پروسیجر کے تحت، اور انہوں نے بالکل یہی توجہ دی تھی کہ جی یہ بجٹ ہمارا ہے، حکومت چاہے جس طرح کا بجٹ بنائے، پوزیشن کو اس میں کوئی سروکار نہیں. ہم نے کہا اگر جام صاحب
یہ پیسے آپ کے کارخانوں کی کمائی کی ہو، آمدنی کا ہو، آپ کی زمین کی آمدنی کا ہو، آپ کی مرضی سے جب تقسیم کریں. لیکن یہ پبلک منی ہے، پبلک منی لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ہے. لوگ اپنے ٹیکس کے پیسے سے بجلی ملنی چاہیے ان کو، صحت، اسکول، تعلیم، تحفظ، یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. تو جب آپ فالو نہیں کرتے ہیں تو پھر بجٹ پیش کریں TM 38 میں. جو بجٹ آپ نے بنایا ہمیں بالکل غرض نہیں ہے. آپ اسمبلی نہ لائیں، کیونکہ اسمبلی کا کے رولز کو آپ صرف ایک بجٹ والے رول کے دن بجٹ آ کے پیش کریں گے اور یہ جو سیاہ داغ ہے ہمارے ماتھے پہ سب سے لگائیں گے کہ ہم نے بجٹ وہ ہوگا. اچھا، اس میں ثناء اللہ بلوچ صاحب یہ فرمائے گا کہ سردار یار محمد رند جو ہے PTI کے ظاہر پارلیمانی لیڈر ہیں بلوچستان کے اندر، صوبائی وزیر تعلیم تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. شہریار افریدی ان کو منانے آئے تھے، وہ نہیں مانے، اب ان کو اسلام آباد بلایا گیا ہے، وہ اسلام آباد آ رہے ہیں. تو وہ آپ سے بھی ملے. کیا دکھائی دے رہا ہے کہ کس حد تک ناراض ہیں کہ آپ لوگوں کی جو کوشش ہے جام کمال کی حکومت کو الٹانے کی، وہ کوشش جو ہے وہ آگے بڑھ سکے؟ دیکھیں جی، اگر آپ اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ جو باتیں ہم نے کی کہ جو بلوچستان کا بجٹ ہے وہ ڈسکریمنیٹری ہے. یعنی بلوچستان کانسٹیٹیوشن کا ایک آرٹیکل ہے ہمارا، وہ پرنسپل آف پالیسیز کے حوالے سے، اس میں یہ ہے کہ آرٹیکل 38، 39 یا 37 اور 38 یہ وہ آرٹیکلز ہیں جس میں آپ ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے ہیں. جان صاحب نے اپنے جو کانسٹیٹوئنسی اس کے لیے 12 ارب مختص کر دیے. سردار یار محمد کی کانسٹیٹوئنسی کو شاید 1 ارب روپے بھی نہیں. اب 1 ارب روپے یار محمد کو تو نہیں ملیں گے، سردار یار محمد کو یا مجھے نہیں ملیں گے. تو میرے خیال میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پورا ایک وائٹ پیپر تیار کیا، بجائے کہ ہم اپوزیشن کرتے کیونکہ ہم نے بجٹ کو جو ہے وہ مسترد کر دیا. انہوں نے یہ وائٹ پیپر نکالا کہ جام صاحب یہ ڈسکریمنیشن ہو نہیں سکتا. اور دوسری بات، جو اہم بات انہوں نے ڈسکلوز کیا وہ بڑے سمجھنے کی ہے. انہوں نے بھی یہی بات جس کی اس کی ہماری بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ پیسے جو ہیں غیر منتخب افراد کو، چند کرمنلز کو جو قبائلی مسائل بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں، سیاسی مسائل بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں، عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو ہے بجٹ میں بہت بڑی رقم ان کو نہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ سردار یار محمد رند کے استعفے سے حکومت کو کوئی دھچکا پہنچے گا کہ نہیں، معاملات چلتے رہیں گے؟ میں دیکھیں، اخلاقی دھچکا تو اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ یہ سینئر اور سیزن جو ہے منسٹر، وہ سب سے سینئر منسٹر ایجوکیشن کا، وہ اسمبلی فلور پہ آ کے کہتا ہے، کیونکہ ہم اپوزیشن نے تو بائیکاٹ کیا ہے، وہ وائٹ پیپر رکھ کے سامنے رکھتا ہے، کہتا ہے کہ آپ نے ادھر اتنے غلط لوگوں کو غلط پیسے دیے ہیں. وہ ساری تفصیلات پیش کرتا ہے اور وہ پھر اس بنیاد پہ حکومت سے مستفید ہوتا ہے کہ یہ تعصب پر مبنی ہے، یہ عدم مساوات پر مبنی ہے، غیر منصفانہ بجٹ ہے، اسی لیے اور یہ حکومت آگے بڑھ نہیں رہی. جو بات انہوں نے کی ہے کہ ایسا کیپٹن ہے کہ کسی اور کو گول کرنے ہی نہیں دیتا، بے شک اس کی ٹیم ہار جائے. وہ کہتا ہے اگر میں گول نہیں کر سکا تو کوئی اور گول ہی نہ کریے. یہ بہت معنی خیز جملہ ہے کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی انڈیویجولی he wants to have a control on each and every aspect of the governance. جب کوئی ایسے بلوچستان کے پرٹیکولرلی کنٹیکسٹ میں جس کے ڈائنامکس بہت ہی ڈفرینٹ ہے، اس میں میرے خیال میں اس کی باتیں یہ خود حکومت پر بہت بڑا عدم اعتماد ہے. اس کو اگر دھچکا لگے گا، حکومت گرے نہ گرے وہ الگ بات ہے. جنرل پبلک میں، ماسز میں دس گورنمنٹ ہیز لاسٹ کمپلیٹ لیجیٹمیسی. جس کو نہیں کہتے ہیں جائزیت، اس کی جائزیت ہے، لیجیٹمیسی ہے، ٹرسٹ ہے، دیٹ از کمپلیٹلی ایروڈیڈ، ختم ہو چکا ہے. تو اگر ایسی حکومت کو کوئی زبردستی برقرار بھی رکھنا چاہتا ہے، یہ بلوچستان کو عدم استحکام کی طرف بڑھائے گا. اور بھی لوگ ہیں جو اسی طرح کی جو ہے عدم، وہ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کی ان سے تشویش ہے موجودہ حکومت سے ان کو. لیکن اس میں ثناء اللہ بلوچ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے آپ لوگوں کا 5 کھرب کوئی 84 ارب روپے کا بجٹ ہے، ٹیکس فری بجٹ ہے، ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے لیے بھی ترقیاتی بجٹ آپ کا جو ہے وہ تقریباً 190 ارب روپے کا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ صوبے کے لوگوں کے لیے یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ ایک صوبہ جس کو 5.5 ارب روپے ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ کے ملتے ہوں، اب یہ ہے کرپشن اور گپلا دونوں سائڈوں پہ ہوتا ہے. ڈیولپمنٹ میں بھی ہو رہا ہے، نان ڈیولپمنٹ میں بھی ہو رہا ہے. اس صوبے کو بہت سنجیدہ پولیٹیکل اور اکنامک سرجری کی ضرورت ہے. اینڈ دس مین از ناٹ ریڈی ٹو گو فار دیٹ لیول آف چینجز. اس کو بہت بڑے جب تک آپ نہیں کریں گے یہ سارا ویسٹ ہو رہا ہے. 550 ارب روپے کا، میں اس صوبے کا رہنے والا ہوں، میں صوبے کے لیے 20 سال سے جدوجہد کرتا رہا ہوں. جب جام کمال صاحب کو حکمرانی نہیں آتی تھی، میں نے 18ویں ترمیم کے لیے جدوجہد کی، میں نے کنکرنٹ لسٹ کے خاتمے کی بات کی. ہم اس صوبے کے مسائل کو سمجھتے ہیں کہ اگر اس صوبے میں
550 ارب روپے میں سے تقریباً 30 سے 35% تک پیسہ جو ہے وہ ویسٹ ہو رہا ہے. تو کیسے بلوچستان ترقی کرے گا؟ 550 ارب کچھ معمولی رقم نہیں ہے. یعنی 3 سالوں میں وہ 2000 ارب روپے خرچ کر چکے ہیں فیڈرل اور کونسل کے دونوں پیسے ملا کر. اس میں سے 200-250 ارب روپے تو انسپینڈ سے خرچ ہی نہیں ہوئے ان کی انفیشنسی کی وجہ سے. تو دس پروونس از اے ڈیپ کرائسس. اس کو نہ اسلام آباد والے سمجھنے کے لیے تیار ہیں, اور اسی لیے مجھے جو لگ رہا ہے پرسنلی, دس از مائی آبزرویشن اینڈ بیسڈ آن فیکٹس, بیسڈ آن کیا کہتے ہیں کہ فیکچوئل انالیسز, لوگوں کو دیکھ کر یہ صوبہ آنے والے کی کے بعد بہت بڑے ایک اور وائلنس کے جو ہے سائیکل میں داخل ہونے والا ہے. آپ نے 5-6 دن میں سوچے میں ہونے والی حالات ہیں دیکھے ہوں گے. عثمان لالا کا یہاں شہادت ہوا, لوگ اس میں ثناء اللہ بلوچ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ اپوزیشن جو ہے وہ صرف اب تھانے کے اندر تکیے اور قالین بچھا کے بیٹھی رہے گی, اپنے آپ کو چاہیں گے گرفتار کریں حکومت تاکہ ایک اخلاقی ذکر جو ہے وہ پہنچائی جا سکے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ جام کمال کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد لا سکیں اور اس کو کامیابی سے ہمکنار کر سکیں, یا پھر یہی ہے کہ نہیں تھانے میں ہی بیٹھے رہو؟ دیکھیں, ہم اس وقت تھانے میں اس لیے آ کے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے ہمارے خلاف جو FIR درج کیا اس کی کوئی لیگل بیسس نہیں ہے. جب انہوں نے درج کیا ہم نے پھر بھی کہا کہ ہم رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں, ہم آئے, ہم نے گرفتاری کریں, ہمیں عدالتوں سے سزا دیں جو جرم ہم نے کیا ہے اگر آپ درست ہیں. جب ہم آئے تو حکومت کے ادھر وقت ہمارے پاس آیا کہ جی ہم نے تو FIR نہیں کیا ہے. بھائی آپ حکومت ہیں, آپ نے نہیں, کس نے کیا؟ کہتا ہے پولیس کے ایک ڈرائیور نے کیا ہے. بھائی پولیس والے سے پوچھو کہ پولیس والے کو کس نے کہا ہے. دیکھیں, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس اندازہ لگائیں کہ 18 MPAs بک ہوتے ہیں ایک FIR میں, اور وہ پولیس سے گاڑی کا ایک ڈرائیور کرتا ہے. ایون پولیس والوں میں اتنی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے اس کو کہا ہے کہ بیکاز ہم رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں, ہم لوگوں کو دنیا کو دکھانے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس صوبے میں یہ ڈرامے بھی ہوتے ہیں, حکومت کہتا ہے میں نے FIR نہیں کیا, پولیس کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا, وزیر داخلات کہتے ہیں مجھے اس سے خبر نہیں ہے. اسپیکر یعنی بلوچستان اسمبلی کے آتے میں یہ سارا مسئلہ ہوا ہے, اسپیکر بلوچستان اسمبلی کے علم میں نہیں ہے کہ میں نے FIR کیا یا انہوں نے کس طرح کی رپورٹ نہیں بنائی ہے. تو ہم ابھی جمہوری لوگ ہیں, ہم لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے ہیں. ہم ادھر آئے ہیں دنیا کو یہ باور کرانے کے لیے کہ اس طرح کی زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں, اور بلوچستان کا یہ جو ڈیولپمنٹ کا جو ایک سال ڈیفینیٹلی گزرے گا, پھر یہ پیسے پھر انسپینٹ ہو جائیں گے, کچھ ضائع ہو جائیں گے. تو یہ صوبہ اگر کل خدا نہ خواستہ برائی کی طرف بڑھتا ہے, خرابی کی طرف بڑھتا ہے, کوئی ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرائے کہ آپ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوتے. نہیں, اس میں ایک اور چیز بھی ہے, یہ جو جام کمال صاحب کہتے ہیں کہ عبدالقدوس بزنجو جو ہیں وہ سازش کرتے ہیں, کیا مسئلہ کیا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ عبدالقدوس بزنجو میں اتنی جان ہے جو سازش کرے. جام کمال صاحب اپنے خلاف خود سازش کرتے ہیں. اس سے بڑی سازش کیا ہو سکتی ہے کہ آپ منتخب اراکین اسمبلی کو عزت سے بلائیں, بٹائیں, بات کریں. وی آر کانسٹیٹیوشنلی, وہ کیا کہتے ہیں, وی ہیو اے کانسٹیٹیوشنل رول, وی آر الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو, وی ریپرزینٹ آور کانسٹیٹوئنسی. تو وہ میرے خیال میں اپنے خلاف خود سازش کر رہے ہیں. ہم جب 5 دن پہلے بیٹھے تھے, اگر میں ہوتا, ہمارے گلی محلے میں ہمارے بیٹھکوں میں روز آتے ہیں لوگ, ہمیں گالی گلوچ دیتے ہیں, لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں, ہمارے بیٹھک میں بیٹھتے ہیں, ہم ان سے سوال کرتے ہیں. یہ ہمارے سسٹم میں کچھ پالیٹکس از ڈیفینیٹلی ڈیفیکلٹ, بٹ اٹس اے سائنس, اٹس این آرٹ. کیا آپ لوگوں نہیں, اب ثناء اللہ بلوچ صاحب یہ فرمائیں کہ کیا وفاق کی طرح آپ کی بھی اپوزیشن برائے اپوزیشن چلتی رہے گی, حکومت جو ہے وہ اپنا وقت پورا کرے گی, یا اپوزیشن کا یہ احتجاج جو ہے, ظاہر ہے حکومت تو اس کو بلوچستان کی کوئی خاص لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ تھانے میں بیٹھے ہیں, بیٹھے رہیں, نہ وہ گرفتار کریں گے, نہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہوگا. تو کیسے یہ جو بلوچستان کی یہ سیاست کی یہ جو صورتحال ہے یہ تبدیل کیسے ہوگی؟ ندیم بھائی دیکھیں, دس از ناٹ فار سیک آف اپوزیشن, اپوزیشن فار سیک آف اپوزیشن, اور نائدر ہمارا اپوزیشن جو ہے اس وقت, آپ کو ایک بات بہت اہم غور سے سمجھنا ہوگا, وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر اپوزیشن کا جو یہ سارا پروسیس چل رہا ہے یہ 5-6 دنوں سے, دس ایز اے ویری سیریس سائیکولوجیکل, مینٹل اینڈ کلچرل امپیکٹ ان آور سوسائٹی. یہی چیزیں جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, یہی چیزیں ڈرائیو کرتے ہیں بلوچستان کے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو, یہی چیزیں ڈرائیو کرتی ہیں بلوچستان کے اکنامک اسٹیبلٹی کو, یہی چیزیں ڈرائیو کرتی ہیں بلوچستان کے اندر پیس اینڈ سیکورٹی کو, یہی چیزیں ڈرائیو کرتے ہیں بلوچستان کے اندر لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی کو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جسٹس ان اپوزیشن آف جام کمال, نو, ناٹ ایٹ آل.
جو پالیسی میکرز ہیں, جو تھنک ٹینکس ہیں, جو بلوچستان کو سیکورٹی اسپیکٹ سے دیکھ رہے ہیں, کنٹرول کر رہے ہیں, they have to get this message very loud and clear کہ اس کا جو ہم ایک دن بیٹھے ہیں, ایک سیکنڈ, this is having a very serious impact on hearts and minds of people of Balochistan. بہت شکریہ ثناء اللہ بلوچ صاحب. ناظرین, یہ تھے ثناء اللہ بلوچ صاحب, نیشنل پارٹی بلوچستان کے رہنما, صوبائی اسمبلی ہیں. وہ ہمیں بلوچستان کی صورتحال کے بارے میں بتا رہے تھے. وقت تو ایک مختصر سے مشہور بریک کا, جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے بجٹ کی صورتحال پر. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, بجٹ جو ہے وہ منظور ہو جائے گا. ظاہر ہے پارلیمنٹ کے اندر جس نوعیت کی بحث ہو رہی ہے اس کے اندر دکھائی یہ دیتا ہے کہ سبسٹنس کم ہے, الزامات زیادہ ہیں, جوابی الزامات زیادہ ہیں, اس لیے کہ بنیادی طور پر شاید وہ براہ راست متاثرین میں سے نہیں ہیں, شاید بینیفیشریز میں سے ضرور ہوں. یہی وجہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جب بھی بجٹ کے اوپر بحث ہوتی ہے تو ظاہر ہے جو حکومت بجٹ پیش کرتی ہے وہ اپنے کارنامے گنواتی ہے, اور جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ اپنے ماضی کو یاد کرتی ہے اور اس زمانے کی چیزیں جو ہیں ان کا ذکر کرتی ہے. لیکن اس حوالے سے جو بہتر تجزیہ کر سکتا ہے ساری صورتحال کا, وہ یا تو وہ ہے جو براہ راست اس سے متاثرہ ہے, یا پھر وہ ہے جو معیشت کو جو ہے وہ جانتا ہے, اس کے اندر ہے, ان معاملات کو دیکھتا رہا ہے اور چلاتا رہا ہے. میرے آج کے دونوں مہمان جو ہیں وہ اسی نوعیت کے ہیں. ڈاکٹر اشفاق صاحب ماہر معاشیات ہیں, اور زبیر موتی والا صاحب ممتاز صنعت کار ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ڈاکٹر اشفاق صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہرہ بجٹ نے تو منظور ہو جانا ہے, لیکن 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ فرمائیے گا کہ حکومت کو احساس ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر خزانہ جو ہیں وہ 12% کے افراط زر کے اوپر جو ہے وہ مطمئن دکھائی دیتے ہیں, اور ان کو یہ جو امید ہے کہ مہنگائی کم کریں گے؟ کیا اس بجٹ کے اندر آپ کو وہ عوامل دکھائی دیتے ہیں کہ مہنگائی کم ہوگی؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ بجٹ پاس ہو جائے گا, میں تو ان تمام اپوزیشن لیڈر جتنے تھے بجٹ سے پہلے یا بجٹ جب پیش کیا گیا تھا تو انہوں نے بہت دعوے کیے تھے کہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے بجٹ پیش ہوتا ہے, اور مطلب یہ ہے کہ تو میں ہنستا تھا کہ یہ دعوے میں نے بھی جب منسٹری آف فائنانس پہ تھا تو اس وقت بھی اپوزیشن یہی کہا کرتی تھی, لیکن بجٹ پاس ہو جاتا ہے الٹیمیٹلی, اور یہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہسٹوریکلی دیکھا گیا ہے کہ جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے پارلیمنٹ میں تو وہاں جو ڈسکشن ہوتی ہیں وہ دنیا کے تمام چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں سوائے بجٹ کے, اور ایک دوسرے کے پہ الزامات لگانا جواباً اور یہ وہ اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو اس لیے بجٹ کا پاس ہونا ایک لازمی امر یہ ہو جاتا ہے ہمیشہ سے. اب رہا یہ بجٹ میں, اور بجٹ میں آپ نے کہا کہ کیا افراط زر کی شرح کو کم کی جا سکتی ہے. دیکھیں, بجٹ جو ہے ہمیشہ سے میں کہتا ہوں اس کے 2 وہ ہوتے ہیں, 2 کمپوننٹ ہیں. ایک ہے واٹ از دی فلاسفی آف دی بجٹ, حکومت وقت کی پرائرٹی کیا ہے, کیا اسٹیبلائزیشن پرائرٹیز ہے یا گروتھ پرائرٹیز ہیں. اس حکومت نے پچھلے 3 سال تک IMF ڈکٹیٹڈ اسٹیبلائزیشن پالیسیز والا بجٹ بنایا جو اینٹائی گروتھ تھا. 3 سال کے بعد ریئلائزیشن ہوئی کہ بہت تباہی مچ گئی ہے, بیڑا غرق ہو گیا ہے بقول ہمارے موجودہ فائنانس منسٹر کے. تو انہوں نے ٹریک بدلا اور کہا کہ جی ہم IMF کے اب ہم ڈکٹیٹ پہ نہیں چلیں گے اس طریقے سے جیسے پہلے چلتے ہوئے آئے ہیں, اور یہ جو بجٹ ہوگا یہ گروتھ اورینٹڈ ہوگا. نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہسٹری ہے, یہ ہسٹری سب جانتے ہیں. اصل سوال یہ ہے بجٹ آ گیا جیسا بھی ہے, گروتھ ہے جو ہے, انہوں نے کہا کہ 12% ہے. یار کیا بات کرتے ہو, کیا ہو گیا؟ آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں اس بجٹ کے اندر وہ عوامل ہیں جو 12% کی افراط زر کی شرح کو کم کر سکیں, کیونکہ عام آدمی صرف اس ایک چیز سے لنکڈ ہے. دیکھیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور یہ اس بجٹ میں اگر آپ زرعی پیداوار کو آپ بڑھائیں گے
تو اس کا جو ہے پاکستان میں انفلیشن آتا کہاں سے ہے؟ فوڈ سائڈ سے آتا ہے. گندم، گنا ہو گیا، چینی ہے، یا پھر آلو ہے، پیاز ہے، ٹماٹر ہے، دالیں ہیں، یہ سب زراعت سے ریلیٹڈ ہے. 12-13 سال سے سکسیسفل حکومتوں نے زراعت کو نیگلیکٹ کیا، جس کے یہ آج ہم بھگت رہے ہیں. تو اس بجٹ میں زراعت کو پروموٹ کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے ہیں. ہوپ فلی کہ اس سے زراعت میں بہتری آئے گی، ایگریکلچر کے پروڈکشن میں جب اضافہ ہوگا تو ان فوڈ انفلیشن کو کنٹرول کرنے میں کافی مددگار ہوگی. لیکن دوسری چیز یہ ہے جس کا بجٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ ہے گورننس. حکومت میں بار بار ایک لفظ کہتا ہوں لیکن لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. ریٹ آف دی اسٹیٹ یہ کمزور ہو گیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. یعنی کہ اگر میں ایک کسی فلور مل والا ہوں یا میں آٹے کے کاروبار میں ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں شارٹ سپلائی کر کے آٹے کی قیمت کو بڑھاؤں گا، میرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. 99.9% چانس ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر کچھ میں پکڑا بھی گیا تو 99.9% چانس یہ ہے کہ مجھے کوئی سزا ہی نہیں ہوگی. تو آپ بتائیں کہ I have all the incentive to manipulate the things، اور میں اپنے پیسے بناؤں ایٹ دی کاسٹ آف عام آدمی، غریب آدمی. دیکھیں آٹا جو ہے اس ملک کا ایک بیسک ڈائٹ ہے. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں ڈاکٹر اشفاق صاحب. زبیر موتی والا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے آپ براہ راست اس بجٹ کے اثرات آپ پر آئے ہیں، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اچھے اثرات آئے ہیں، برے اثرات آئے ہیں، آپ خائف ہیں، کیا ہے؟ دیکھیں میں تو صرف یہ اسٹیٹمنٹ دوں گا، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے استاد ہیں، اور بات یہ ہے کہ ان کی رائے بڑی مکرم ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو 2 پچھلے بجٹ تھے، اس سے یہ بجٹ بہتر بجٹ، اس میں کوئی دو رائے میرے نزدیک نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس بجٹ کے اندر ہم کو تھوڑا سا اس میں گروتھ کی ڈائریکشن دکھتی ہے، نظر آتی ہے، ایکسپورٹ کو بڑھانے کی ڈائریکشن نظر آتی ہے، ایکسپورٹ کو سپورٹ کرنے کی ڈائریکشن بھی نظر آتی ہے، اور امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری پہ جو ہمارا خیال تھا کہ اور ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اس میں تھوڑی سی جو ہے نا کمی نظر آتی ہے. یہ ان 3 پہلو پہ میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ جو ہے نا بیس کرتا ہے، اور ہمارے حساب سے بزنس کمیونٹی کے حساب سے اس کے اندر کافی چیزیں جو ہیں نا وہ بہتر ہیں پچھلے بجٹوں کے مقابلے میں. لیکن اس کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی بھی لیکنگ ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ بیکاز آف دا فسکل اسپیس ان کے پاس اتنی ہے نہیں جتنا یہ اس سے زیادہ جو ہے نا وہ اس کے اندر کچھ وہ دے سکیں. لیکن ہم نے جب یہ پوسٹ بجٹ سینیریو میں جب ہم نے ساری میٹنگز کی ہیں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے بھی اور نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے، وزیر خزانہ سے خود سے جو ہم نے میٹنگز کی ہیں، اس میں ہمیں جو ہے نا وہ کافی چیزیں جو ہماری جو ہے ریزالو بھی ہوئی ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ سو اب ابھی بھی جہاں ہمیں ہونا چاہیے، دیکھیں پاکستان کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارا امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری کا جو سیکٹر ہے اس نے گرو نہیں کیا. کیونکہ جب آپ کا امپورٹ کا بل بڑھتا ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ گروتھ کے لیے بہت زیادہ پیسے فاضل کر سکیں. پھر آپ کا ڈیٹ جب بڑھتا ہے تو آپ کا انٹرسٹ پیمنٹس اس دفعہ آپ دیکھ لیں 3000 پلس جو ہے صرف 3000 ارب روپے تو صرف آپ نے انٹرسٹ کی پیمنٹس کرنی ہے اس سال، اور آپ کے پاس بچتا کیا ہے؟ اگر آپ یہ 8200 کا جو ڈیفیسٹ بجٹ ہے اس کو اگر آپ لے کے چلتے ہیں تو آپ کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں بچتا. اس میں زبیر موتی والا صاحب سوال یہ ہے کہ آپ کی پوسٹ بجٹ بہت میٹنگز ہوئی ہیں، سارے فیڈریشن بھی آتی رہی، سب آتے رہے، ملاقاتیں ہوتی رہیں، آپ کیا یقین دہانی آپ کو حاصل ہوئی ہے؟ کیا یہ یقین دہانی آپ کو حاصل ہوئی ہے کہ بجلی کے نرخ جو ہیں وہ نہیں بڑھیں گے؟ کیا آپ کو یہ یقین دہانی حاصل ہوئی ہے کہ گیس کے نرخ نہیں بڑھیں گے؟ کیا آپ کو یہ یقین دہانی حاصل ہوئی ہے کہ بجلی اور گیس جو کہ آپ کے بنیادی را مٹیریلز ہیں وہ بلا تعطل آپ کو فراہمی جو ہے وہ ان کی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں جو برآمدات ہیں ان کو ایک بوسٹر جو ہے وہ مل سکے، اور جو آپ ٹیکس ڈیفالٹر کے حوالے سے یا ٹیکس دہندگان کے حوالے سے کل بھی
وزیر خزانہ نے کہا کہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اور وہ جو گرفتار کرنے والی بات تھی اس پہ یقین دہانی ہوئی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیکٹرز جو ہیں یہ نامینل ہیں؟ اگر پیٹرولیم پرائسز بڑھ جائیں، گیس کی قیمت بڑھ جائے، بجلی کی قیمت بڑھ جائے، سپلائی صحیح نہ ہو، تو پھر بھی آپ لوگوں کا کام چلے گا؟ دیکھیں جی، ساری باتوں میں سے ایک بات بھی جو ہے نا نہیں مانی گئی اور نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات جو ہم کو جو تقویت دیتی ہے، جو ہمیں ہمت دیتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی چیزیں آگے بہتر ہوں گی، وہ وزیر خزانہ کی یہ بات ہے کہ میں نے آئی ایم ایف نے کہا کہ یہ آپ راستہ جو آپ کا جو ہے یہ آپ نے ایسے لینا ہے جس میں 800 اور 50 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے چاہیے آپ کو. پیٹرول کا دام اتنا بڑھانا چاہیے، پیٹرول کی لیوی میں اتنا آپ اضافہ کریں، الیکٹریسٹی میں 4 روپے 97 پیسے کا اگلے 3 سال کے اندر آپ اضافہ کریں. میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ یہ میں نہیں کروں گا، میں اپنے راستے سے جاؤں گا. تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ جو ٹارگٹ آپ نے رکھا ہے ایف بی آر کے کلیکشن کا 5000 سے اوپر کا، یہ آپ پہنچ نہیں سکیں گے. اس نے کہا وہ میرا کام ہے پہنچنے کا اور میں اس سے پہنچوں گا. جو مجھے وزیر خزانہ نے کہا، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے یہ کہا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے کہ میں جو ہے نا ٹیکس کے نیٹ کو براڈن کروں، چیمبرز کی، ایسوسیشنز کا جو رول کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو ٹیکس کا جو کلیکشن کا جو ٹارگٹ میں نے ان سے کہا ہے کہ میں اس کو حاصل کروں گا، اور 4 روپے 97 پیسے بجلی کے ریٹ نہیں بڑھاؤں گا، کچھ کم بڑھاؤں گا جو ہماری افورڈیبلٹی کے اندر آئے گا، جو ہماری انڈسٹری، جو ہمارے قوم اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، وہ اتنا میں بڑھاؤں گا. اور جو آپ کی جو باقی شرائط ہیں کہ جس کے پیٹرولیم لیوی کے اندر ہے، تو انہوں نے کہا میں نے ان سے کہا میں یہ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ ویسے ہی جو ہے نا انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پیٹرول کے ریٹ بہت بڑھ گئے. تو ان باتوں سے ہمیں ہمت یہ ملی کہ کوئی ایک آدمی ایسی بات کر رہا ہے. اب جو بھی بات ہے، لیکن ہم سے انہوں نے بالکل ہم بیٹھ کر یہ کلیئر کٹ ساری باتیں کی، اور جو ہمارے پرابلمز تھے، مثال کے طور پر جو سب سے بڑا ہمارا پرابلم ہے، اگر آپ دیکھیں پورے ملک کے ایکسپورٹ میں، تو ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹ 58% ایکسپورٹ ہے. وہ 58% ایکسپورٹ کے اندر سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ زیرو ریٹنگ کا ہے. آپ کا ٹیکسٹائل مصنوعات جتنی پاکستان میں تیار ہوتی ہیں اس میں 80% جو ہے نا ایکسپورٹ ہو جاتی ہیں. جب 80% ایکسپورٹ ہو جاتی ہے تو آپ کلیکٹ کرتے ہیں سیل سے اور واپس کرتے ہیں. تو وزیر خزانہ نے ہم کو یہ ٹاسک دیا ہے اور زبان دی ہے کہ اگر یہ تم پروف کر دو کہ 80% سے زیادہ آپ ایکسپورٹ کرتے ہو یہاں کا پروڈکشن، تو میں اس کو زیرو ریٹنگ کرانے میں، حالانکہ آئی ایم ایف بالکل اس کے لیے تیار نہیں ہے، پھر بھی میں اس کی کوشش کر کے کرتا ہوں. میں زبیر موتی والا صاحب آتا ہوں. اب اس میں ڈاکٹر اشفاق صاحب، آپ نے زبیر موتی والا صاحب کی بات سنی. اگر وزیر خزانہ صاحب اپنا راستہ لیتے ہیں، ٹیکس بیس کو چوڑا کرنے کے حوالے سے ہر وزیر خزانہ نے بہت کوشش کی، لیکن بالآخر تکیہ اسی طریقہ کار پر کرنا پڑا جو روایتی طریقہ کار چلتا چلا آ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز سے ذرا ہٹ کے جو ہے اگر شوکت ترین صاحب چلتے ہیں تو کیا وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ اور جب سپٹمبر میں ریویو آتا ہے تو اس کے اندر آئی ایم ایف کو پیچھے ہٹنا پڑے گا؟ دیکھیں، اس میں صرف ایک وزیر خزانہ ہی داؤ پہ نہیں لگا ہوا ہے. یہ تمام اکنامک ٹیم، تمام پرائیویٹ سیکٹر اور ہم جیسے لوگ جو ہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب داؤ پہ لگے ہوئے ہیں. دیکھیں کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں اپنے انڈسٹریز پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، تو آپ ہی کے پروگرام میں یہ بولتا بھی رہا اور لکھتا بھی رہا کہ پینڈیمک کے بعد دنیا کی معیشت ایک گہرائی سے اوپر کی طرف آ رہی ہے، ریکوری کی طرف آ رہی ہے. اس وقت ان کا ہاتھ تھامنا چاہیے، چاہے وہ بڑی صنعت ہو، درمیانی درجے کی ہو یا چھوٹی صنعت ہو. تو اس بجٹ میں ان تینوں طرح کے جو ہمارے انڈسٹریز ہیں ان کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ان کو ایک طریقے سے یہ کہا گیا کہ نہیں، ذرا آپ کھیلیں اور اپنا کاروبار اپنا ایکسپینڈ کریں اور سب کچھ کریں. اب اگر ڈپینڈ کرتا ہے موتی والا صاحب کے جو برادران ہیں، ان کی کمیونٹی ہے انڈسٹریلسٹ کی، کہ اگر وہ پیسہ بناتے ہیں ان مراد سے، ان پالیسی سے، تو جو اس میں سے جائز بنتا ہے وہ ٹیکس اگر دے دے تو پھر ہم سب اس ایمبیرسمنٹ سے بچیں گے جو آئی ایم ایف کے سامنے ہمیں اٹھانا پڑے. تو اس میں موتی والا صاحب جو ہیں، ان کی جو کمیونٹی ہے، بزنس لیڈر جو ہیں، یہ سب بزنس لیڈر ہیں ہمارے. اگر حکومت نے ان کا ہاتھ تھاما ہے
تو ان پہ بھی یہ فرض ہے کہ یہ بھی ہاتھ تھامنے سے جو ان کی بہتری آ رہی ہے اور اس میں سے اگر وہ کما رہے ہیں تو جو پورشن ان کا بنتا ہے وہ اگر ٹیکس دیں تو حکومت یہ ٹیکس ٹارگٹ کو اگر اچیو کر سکتی ہے تو اس سے بہتر کیا بات ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں دیکھیں صوبوں نے بہت غلط کام کیے ہیں میرے نزدیک. اس بجٹ میں دیکھیں، اس بجٹ میں 570 بلین روپیہ یہ رکھا گیا تھا کہ یہ صوبے سرپلس دیں گے، اور اب چاروں صوبوں کے بجٹ آ گئے ہیں. پنجاب نے 125 ارب کا سرپلس دیا، سرپلس بجٹ ہے. سندھ نے 83 بلین کا ڈیفیسٹ بجٹ دیا، اور بلوچستان نے بھی کوئی 26 بلین کا ڈیفیسٹ بجٹ دیا. تو یہ تو ڈے ون کو یہ سارا بجٹ گڑبڑ ہو گیا. آپ کے جو سرپلس ہیں وہ تقریباً 16 یا 17 بلین بنتے ہیں، ہمیں بجٹ میں رکھا گیا 570. تو یہ آپ خود سوچیں کہ اگر صوبے کوآپریٹ نہیں کریں گے تو ایک منسٹری آف فائنانس یا ایک فائنانس منسٹر وہ کس طریقے سے آئی ایم ایف کو فیس کر سکتا ہے. اس میں سبوں کو جو ہے رول پلے کرنا ہے، اور مجھے بڑا دکھ ہے. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے ڈاکٹر اشفاق صاحب. میں آتا ہوں زبیر موتی والا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے آئی ایم ایف کے ساتھ شوکت ترین صاحب نے اگر مزاحمت کی ہے تو وہ 3 مہینے کے لیے ہے، ٹائم ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے آپ کی اب گیس کم ہو گئی ہے، انڈسٹریز کو ملنی بند ہو گئی ہے، معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا پائیں گے، آپ آؤٹ پٹ دیں گے، اس کے بدلے میں ٹیکس دیں گے، اور پھر 3 مہینے میں صورتحال ایسی خوبصورت پیدا ہو جائے گی کہ ہم آئی ایم ایف سے سپیس ہمیں مل سکے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل ڈاکٹر اشفاق صاحب کی بالکل ٹھیک ہے کہ بزنس کمیونٹی کو بھی اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. ہم اس رول کو پلے کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں. یہ ڈیمانڈ ہماری ہے کہ ٹیکس نیٹ کو براڈن کیا جائے. دیکھیں، مجھے تو بڑی شرم آتی ہے کہ کسی انٹرنیشنل فورم پہ کوئی مجھے پوچھتا ہے کہ آپ کا ٹیکس پیئرز کتنے ہیں، تو مجھے بتاتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے کہ 22 کروڑ لوگوں کے ملک میں 22 لاکھ ٹیکس پیئرز. اس میں تو میں مزید بتاتا نہیں ہوں کہ اس میں سے 12 لاکھ تو سیلری کلاس ہے، اور باقی 10 لاکھ لوگ رہ جاتے ہیں، جس میں سے 1 لاکھ لوگ جو ہے وہ صرف سگنیفیکنٹ ٹیکس پیئر ہیں، اور وہی اپنا ہمارا ملک چلا رہے ہیں. تو مطلب وہ تو ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے پاکستان میں، اور اس کو براڈن کرنا بہت ضروری ہے. لیکن ایک بات ہم کو نہیں بھولنی چاہیے کہ جو ایس ایم ایز کے اوپر جو الزام آتا ہے چھوٹے دکانداروں پر اور چھوٹے کارخاندانوں پر کہ وہ ٹیکس نہیں دیتے، وہ ٹیکس دیتے ہیں. دیکھیں، بجلی کے بل کے اندر وہ ٹیکس دیتے ہیں، گیس کے بل میں وہ ٹیکس دیتے ہیں، ہر جہاں جاتے ہیں وہاں ان کے ہر قدم پہ ان کے اوپر ٹیکس ہے. اور ان کو جب وہ ان رجسٹرڈ جو لوگ ہیں ان کے اوپر زیادہ ٹیکس ہے. ان کے اوپر جو ہے نا، آپ دیکھیں وہ ان کے اوپر ایڈجسٹمنٹ بھی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ پارٹیسپیشن ان کا ہے. لیکن جس طرح سے ہونا چاہیے ایسے نہیں ہے. نمبر آف ٹیکس پیئر سامنے چل کے آئیں گے. دیکھیں، آئی ایم ایف کو جو ہے نا یہ نہیں کہنا چاہیے. میں نے بھی آئی ایم ایف والوں سے میٹنگ کی، اس کی ہیڈ آف جو یہاں جو ہیڈ ہیں یہاں پاکستان میں، ان سے میں بہت دیر 1.5 گھنٹہ لگا رہا، اور میں نے ان سے یہی بات کی. دیکھیں، وہ ان کو ہمیں راستے نہیں بتانے چاہیے. دیکھیں، ہم سوورن اسٹیٹ ہیں، ہم پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے اور ہماری اپنی عزت اور آبرو ہے. ہم کو جو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ چونکہ آپ نے اتنا قرضہ لیا ہے اور تو آپ کو اتنے ہمیں ریٹرن کرنے ہیں، تو آپ جو ہے نا وہ آپ کا ویلیو فار منی یا جو ہے نا آپ جتنی پیسے کمائیں گے تو ہی ہمیں واپس دیں گے، یہ وہی راستہ دکھاتے ہیں نا. تو ہم کو راستہ دکھانے کی بجائے ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ کو یہ 500 ارب روپے اس سال زیادہ اکٹھا کرنے. ہم وہ 500 ارب روپے کہاں سے اکٹھے کرنے، کس جیب سے دینے، اس کی ثوابدید پاکستان کے پاس ہونی چاہیے. میں آتا ہوں زبیر موتی والا صاحب. اب ڈاکٹر اشفاق صاحب، آپ نے زبیر موتی والا صاحب کی گفتگو سنی ہے کہ ایک جو چھوٹا بزنس مین ہے وہ کافی سارے انڈائریکٹ ٹیکسز دیتا ہے، چاہے وہ بجلی کی مد میں ہو، گیس کی مد میں ہو، سیلز ٹیکس کی مد میں ہو، ود ہولڈنگ ٹیکس کی مد میں ہو، مطلب بہت سارے اس طرح کے ٹیکسز جو ہے اپنی جگہ پہ ہیں. تو کیا پھر یہ تصور کر لیا جائے کہ پاکستان کے اندر براہ راست ٹیکسیشن جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی اور ہم انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف ہی جائیں، اسی کو بڑھاتے رہیں؟ دیکھیں، زبیر موتی والا صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے چھوٹے جو دکاندار وغیرہ ہیں
یہ جب بجلی کا بل دیتے ہیں تو اس میں ٹیکس GST لگا ہوتا ہے، گیس کا بل دیتے ہیں شاید اس میں بھی GST لگا ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے جو بھی وہ چیزیں ان پٹ اپنے لیتے ہوں گے تو اس میں بھی ٹیکس دیتے ہیں۔ بات یہاں پر انڈائریکٹ ٹیکسز کی نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے ڈائریکٹ ٹیکسز کی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک سرٹن اماؤنٹ آف آپ کی انکم ہے، اس بزنس سے آپ کو یہ انکم یا دکانداری سے آپ نے اتنا کمایا ہے، تو ایک سرٹن لمٹ کے بعد اگر ایکسس آپ کا ہے تو اس ایکسس پہ آپ جو بھی آپ کا ٹیکس بنتا ہے وہ دے دیا جائے۔ تو یہ سارا جو زور ہے یہ چھوٹے جو دکانداروں پہ، وہ یہی ہے کہ آپ بالکل کمائیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ انڈائریکٹ ٹیکسز دے رہے ہیں، لیکن جب آپ کما لیں تو کمانے کے بعد اس میں جو ایک لمٹ رکھا گیا ہے، ایگزمپشن لمٹ، اس سے اوپر اگر آپ کی آمدنی ہے تو اس پہ آپ ٹیکس دے دیں۔ لیکن ہم بھی تو دیکھیں جو بھی چیزیں مارکیٹ میں خریدنے کے لیے جاتے ہیں اس پہ انڈائریکٹ ٹیکس ہم بھی دیتے ہیں، بجلی کے بل پہ انڈائریکٹ ٹیکس ہم بھی دے رہے ہیں، گیس پہ ہم بھی دے رہے ہیں، لیکن اوور اینڈ ابو اب میری جو سیلری ہے، جو میری منتھلی انکم ہے یا اینول انکم جو میرا بنتا ہے، وہ ایک لمٹ سے اگر اوپر ہے تو میں اس پہ ٹیکس دیتا ہوں۔ اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں بتانا نہیں چاہتا ہوں لیکن میں بہت ٹیکس دیتا ہوں، مجھے فخر ہے، میں بہت سارے وزیروں سے زیادہ ٹیکس دیتا ہوں، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ سر آپ کی تنخواہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق صاحب، بہت شکریہ زبیر موتی والا صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔